वो आंखें मूंदे रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था। उसकी आंखों के पीछे अब भी वही दिलरुबा उतरी हुई थी, जिसके दिल में अपना घर कर चुकी थी और अब निकलने का नाम भी नहीं ले रही थी। लबों पर बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट थी। वो उसे सोचते हुए तमाम दुनिया से बेगाना हो चुका था। वो रॉकिंग चेयर पर झूलता मुसलसल उसके ख्यालों में गुम था। लबों से मुस्कुराहट चिपक चुकी थी। वो मुसलसल मुस्कुराया जा रहा था, साथ साथ वो गुनगुना भी रहा था, ये चाहने का एहसास कितना खूबसूरत होता है ना। और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होता है चाहे जाने का एहसास। ज़ावियार खान अपनी मनकोहा से बेहद मोहब्बत करता था। बचपन में उसका और उसकी चचा जरमिश का निकाह तमाम ख़ानदान वालों ने मिलकर करवा दिया था। वो जरमिश से उम्र में 5 साल बड़ा था। 10 साला ज़ावियार को 5 साला जरमिश तभी अजीज़ हो गई थी। वो तब से ही जरमिश को चाहने लगा था। तब उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, मगर जवानी में कदम रखते ज़ावियार को एहसास हो गया था कि वह अपनी मनकोहा से बेहद मोहब्बत करता है। जब से वो जरमिश का बेहद ख्याल रखने लगा था, कोई भी ज़ावियार के सामने जरमिश को कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि जरमिश ज़ावियार की जान थी, उसकी ज़िंदगी थी। हवेली में और उनके ख़ानदान में लड़कियों को पढ़ाना सख्ती से मना था। जरमिश को पढ़ने का बेहद शौक़ था, जबकि मैट्रिक करवाने के बाद ख़ानदान के असूलों के मुताबिक जरमिश को आगे पढ़ाने से इनकार कर दिया गया। ये बात जरमिश अपने दिल पर ले चुकी थी। उसे अपनी पढ़ाई से इश्क था। अगर वो अपने इश्क को छोड़ देती तो वो कैसे ज़िंदा रहती। वो बुरी तरह बीमार होगी। इन दिनों ज़ावियार किसी ज़रूरी काम से मुल्क से बाहर था। उसे इन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं था। जब वो दोबारा पाकिस्तान आया और उसने जरमिश इस हाल में देखा तो उसे इंतहा का गुस्सा आया। उसने उसके बीमार होने की वजह मालूम की। जब उसे मालूम हुआ कि जरमिश को पढ़ने का शौक़ है और उसके ख़ानदान वाले जरमिश को पढ़ाने के ख़िलाफ़ है, तब वो सब के सामने जरमिश के लिए डट के खड़ा हुआ था। उसने ज़िंदगी में पहली बार अपने बाप, अपने चाचा और अपने दादा से सख्ती से बात की थी। चाचा जान, मैं चाहता हूँ आप जरमिश को पढ़ने जाने दें। सख्त लहजे में वो जरमिश के बाप को अपना फ़ैसला सुना चुका था। हसन खान हैरत से मुंह खोले अपने बाप और भाई को देख रहे थे। मगर ज़ावियार, तुम जानते हो कि हमारे ख़ानदान में लड़कियों को मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ाया जाता। जी चाचा जान, जानता हूँ, मगर मैं अपनी बीवी को पढ़ाना चाहता हूँ। वो मेरी बीवी है, वो मेरी मलकियत है। मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसे पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ। सख्त लहजे में वो निगाहें झुकाए अपना फ़ैसला वहाँ बैठे तमाम अफराद को सुना रहा था। नहीं ज़ावियार, ऐसा नहीं होगा। हुसैन साहब दहाड़े थे। वो ज़ावियार की बेफजूल की फरमाइश पर गुस्से में आ चुके थे। बाबा, ऐसा ही होगा। वो मेरी बीवी है, उस पर सबसे ज़्यादा मेरा हक है। उसकी ज़िंदगी पर, उसके फ़ैसलों पर भी सबसे ज़्यादा मेरा हक है। आप लोग कौन होते हैं उसके लिए फ़ैसला लेने वाले? वो सीने पर हाथ बांधता, तमाम अफराद की आंखों में आंखें डालता उनसे पूछ रहा था। आगा जान हैरत से ज़ावियार को देख रहे थे। मगर मेरे बच्चे, ये हमारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ है। वो अपने दोनों बेटों को खामोश करवाते उसकी तरफ कदम बढ़ा चुके थे। दादा जान, मुझे दुनिया वालों की कोई फ़िक्र नहीं है। वो मेरी बीवी है और मैं चाहता हूँ कि वो पढ़े। मेरे लिए उसकी खुशी अहम है। ख़ानदान वालों से मुझे ज़रा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जरमिश को नहीं पढ़ाऊँगा। हसन साहब गुस्से से कहते वहाँ से जाने लगे। तो ठीक है चाचा जान, कल जरमिश को मैं अपने साथ ले जाकर उसका एडमिशन करवा दूँगा। आप भूल चुके हुए हैं कि आपकी बेटी मेरी बीवी है। उस पर आपसे ज़्यादा हक मेरा है। आप में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो कहता सबको वॉर्न कर गया। वहाँ से तन फन करते जा चुका था। आगा जान पुरसोच अंदाज में उसकी पुश्त तकते कदम कदम चलते दोनों बेटे के पास आए थे। दूसरी लम्हे वो इन दोनों के कंधे पर हाथ रखते उन्हें सोफ़े पर बैठने का इशारा करते खुद भी सोफ़े पर आकर बैठे थे। बचपन में जरमिश का निकाह ज़ावियार से हो गया था। इस हिसाब से जरमिश के हर फैसले लेने का हक सिर्फ़ और सिर्फ ज़ावियार को है। हम कोई नहीं होते कि उसके बारे में कोई फ़ैसला लें। हाँ, हम तब कोई फ़ैसला ले सकते हैं जब ज़ावियार को कोई एतराज़ ना हो। मगर ज़ावियार को एतराज़ है तो
ہمیں چاہیے کہ ہم زاویار کی بات مان لیں، اور جہاں تک خاندان کا ہے، خاندان کو بھی زاویار خود ہی سنبھال لے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ زاویار کے پاس جاؤ اور اسے اجازت دو کہ وہ زرمش کا ایڈمیشن خود جا کر کروا دے۔ مگر آغا جان، حسن صاحب کچھ بولنے لگے۔ حسن، میں نے جو کہا ہے نا وہ کرو۔ اس کی بیوی ہے تمہاری بیٹی، بھلے سے ہو مگر وہ اب اس کی بیوی ہے۔ اس کے ہر فیصلے لینے کا حق صرف اور صرف زاویار کو ہے۔ ہمیں سے کوئی زرمش کے فیصلے نہیں لے سکتا، آغا جان کہتے اپنی چھڑی اٹھاتے وہاں سے جا چکے تھے۔ اگلے دن زاویار اپنے باپ چاچا کی رضامندی سے زرمش کا آگے ایڈمیشن کروا چکا تھا۔ اس کے بعد زرمش نے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی۔ آج وہ ایک کامیاب ڈاکٹر تھے۔ اس کی کامیابی کے پیچھے زاویار کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ سب سمجھتے تھے کہ زاویار واقعی اسے پڑھانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے سب سے ضد کر کے اس کا کالج میں ایڈمیشن کروایا تھا۔ مگر یہ بات تو زاویار ہی جانتا تھا نا کہ اس نے زرمش کی خوشی کے لیے اپنے دل کی بھی قربانی دی تھی۔ وہ وہاں لڑکوں کے ساتھ پڑھتی رہی تھی۔ ایسے وقت میں زاویار کے دل میں سانپ لوٹ جاتے تھے۔ اس کے ساتھ کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے وہ اکثر اس کے پیچھے اس کی حفاظت بھی کیا کرتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ زرمش میری جان، کب میری زندگی میں آؤ گی؟ کب میری محبت کو مکمل کرو گی؟ وہ گمگیر لہجے میں جھولتا آنکھیں موندے سوال کر رہا تھا، جو کہیں بھی نہیں تھی۔ ہاں مگر اس کے خیالوں میں تو تھی، اس کے دل میں تو تھی۔ دوسری لمحے وہ کھڑا ہوتا مسکرایا تھا۔ بہت انتظار کروا لیا اپنے شوہر کو، اب میں خود سب سے رخصتی کی بات کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ وہ بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنے ڈریسنگ روم سے باہر آیا تھا۔ بادامی شال کو رول کر کے اپنے کاندھے پر ڈالتے وہ مسکراتے ہوئے آئینے کے آگے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اپنے آپ کو دیکھتے فاتحانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں، کھڑی ناک، گلابی بھینچے ہوئے لب اور چہرے پر پھیلی ہلکی ہلکی بیئرڈ۔ وہ ایک بے حد خوبصورت مرد تھا، کہہ لو تو وہ مردانہ وجاہت کا خوبصورت شاہکار تھا۔ کئی لڑکیاں اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی تھی، بہت سی اسے سچی محبت بھی کرتی تھی، مگر زاویار خان انہیں مڑ کر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس کے تمام جذبے اس کی منکوہا کے لیے تھے، اس کی تمام محبت بھی زرمش کے لیے تھی۔ اس نے کبھی کسی دوسری عورت کو غلط نگاہ سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ جب بھی کوئی لڑکی اسے اپنی محبت کا اظہار کرتی، وہ اسے اپنے نکاح کا بتا کر سائڈ کر دیا کرتا تھا۔ جو بھی تھا، وہ لڑکیوں کا دل نہیں دکھا سکتا تھا۔ اسے سخت نفرت تھی ایسے لڑکوں سے جو لڑکیوں سے چند وقت کا ٹائم پاس کر کے اپنے وقت کو اچھا بناتے تھے۔ وہ اس قسم کا نہیں تھا۔ اسے صرف اور صرف زرمش کا انتظار تھا۔ وہ اپنے بالوں کو جیل سے سیٹ کرتے اب اپنے پسندیدہ پرفیوم کا کیپ ہٹاتے اسے اپنے اوپر چھڑک رہا تھا۔ بے تحاشا پرفیوم چھڑک کر اس نے پرفیوم واپس اس کی جگہ پر رکھا تھا۔ وہ فاتحانہ مسکراتے ہوئے اسے تک رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ بستر پر بیٹھتے اپنے شوز پہنتے، شال کو کاندھے پر جھٹکتے باہر کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ وہ گنگناتے ہوئے سیڑھیاں اترتے ڈائننگ روم میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ اور تمام بہن بھائی وہاں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم ایوری ون، وہ سب کو سلام کرتا اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، کیسا ہے؟ حسینہ بیگم اس کے پاس آتی ہے اب اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اماں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہی اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ میں تو اپنے بچوں کو دیکھتے ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ وہ جھک کر اب اس کی پیشانی چوم رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے تمام بھائی بہنوں کو دیکھ کر نیچے بیٹھا تھا۔ شہریار اسے مصنوعی غصے سے تک رہا تھا۔ جھوٹ مت بولے اماں، بچوں کو نہیں بس بچے کو دیکھ کر آپ ٹھیک ہوتی ہیں، ورنہ ہم سارے تو آپ کے سوتیلے بچے ہیں، شہریار خان نے کہتے زرین خان اور شہرام خان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تینوں نے بھی مصنوعی غصے سے زاویار خان اور حسینہ بیگم کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں بھائی اماں، اتنی تو آپ ہم تینوں سے محبت نہیں کرتی جتنی آپ اکیلے زاویار بھائی سے کرتی ہیں، زرین خان نروٹھے لہجے میں بولی تھی۔ ارے میرے بچوں، تم سبھی مجھے بہت پیارے ہو، بس زاویار میرا سب سے بڑا بیٹا ہے نا، اس لیے مجھے تھوڑا زیادہ عزیز ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے زاویار کو دیکھتے دوبارہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر گئی تھی۔
کر کے آپ نے اف اماں پیار کر کر کے آپ نے زاویر بھائی کے سارے بال خراب کر دیے، شہرام خان کہکا لگاتے بولا تھا، جبکہ زاویار اشاروں میں سے چپ کروا چکا تھا۔ دیکھا، اسی لیے میرا یہ بچہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، مجھے کچھ کہتا ہی نہیں۔ مسکراتے ہوئے سے دیکھتی اب اپنی ڈائننگ چیئر کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ اماں، آپ ہمارے بال بھی خراب کر دیا کریں، آپ پر تو ایسے ہزاروں بالوں کے ڈیزائن قربان۔ شہریار خان حسینہ خانم کو مکھن لگاتے ہوئے بولا، رہنے دے بھائی، آپ کو اپنے بالوں سے بہت پیار ہے، ہم سبھی جانتے ہیں۔ شہرام خان نے بیچ میں پھر سے ٹکڑا لگایا تھا، اب کے شہریار نے اسے گرا کر دیکھا تھا۔ تم چپ چاپ اپنا ناشتہ کرو، چھوٹے ہو نا، چھوٹے بن کر رہو، بس بیچ میں بلوا لو تم سے وہ، کہتے دوبارہ اپنے ناشتے پر جھک گیا تھا۔ بھائی، میں آپ سے بس 2 سال ہی تو چھوٹا ہوں، زیادہ چھوٹا تو نہیں ہوں، سب سے چھوٹی تو یہ ہے، وہ زرین خان کے بال کھینچتے ہوئے بولا۔ حسین خان مسکراتے ہوئے اپنے سارے بچوں کو ایک دوسرے سے نونک جھونک کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہی بچے تو ان کے گھر کی رونق تھے۔ آغا جان کی وفات کے بعد سارے بچے الگ الگ ہو گئے تھے، اب بھی سال میں ایک بار وہ سارے حویلی میں جمع ہوا کرتے تھے۔ حویلی انہوں نے کسی کو بیچی نہیں تھی، کیونکہ وہ ان کے باپ کی آخری نشانی تھی، جس سے ان کے سارے بچوں کو بہت پیار تھا۔ الگ ہونے کی سب سے اہم وجہ یہی تھی کہ ان کے خاندان میں خاندان سے باہر شادی کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا، اس لیے بچپن میں ہی تمام بچوں کا ایک دوسرے سے نکاح کروا دیا گیا تھا۔ صرف اس وجہ سے تمام بھائی الگ ہوئے تھے۔ بھرا پورا گھر تھا۔ الگ ہونے کے بعد سبوں کو تنہائی محسوس ہوتی تھی، مگر جب ان کے بچے یوں نوک جھونک کیا کرتے تھے تو انہیں یہ تنہائی یوں محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے تمام بچوں کو ایک دوسرے سے لڑتا دیکھ رہے تھے۔ دوسرے لمحے انہوں نے زاویار کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کا سب سے لائق فائق اور سمجھدار بچہ زاویار تھا۔ 27 سالہ زاویار انہیں بے حد پیارا تھا۔ میرا بچہ بہت سمجھدار ہو گیا ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے مسکرائے تھے۔ ہاں ماں، بابا، اب بھائی کی شادی کا بھی تو کچھ سوچیں۔ زرین خان زاویار کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں نا اماں، بھائی پورے 27 سال کے ہو چکے ہیں، ان کی شادی کا کچھ سوچیں گی تو ہماری باری آئے گی نا۔ شہریار خان نے بھی مسکراتے ہوئے ٹکڑا لگایا تھا۔ زاویار خان بے مشکل مسکراہٹ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ وہ خود یہی بات کرنے والا تھا اور یہاں اس کے بھائی بہن یہ بات چھیڑ چکے تھے۔ ہاں، ہم سوچیں گے اس بارے میں، حسینہ بیگم بولتی ناشتہ شروع کرنے لگی۔ سوچیں گے نہیں اماں، بلکہ کریں گے۔ کیا بڈھا کریں گے بھائی کو؟ میں بتائے دے رہا ہوں، اگر اب بھائی کی شادی نہیں کری تو میں خود سے شادی کر لوں گا جا کر۔ شہریار خان کی بات پر حسینہ بیگم نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا شہریار، تمہاری دلہن ابھی چھوٹی ہے۔ دلہن کے نام پر شہریار خان کی مسکراہٹ گم ہوئی تھی۔ چھوڑے نا اماں، بھائی جو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچے، بات کیوں پکڑ رہی ہیں؟ واقعی زاویار بھائی بڑے ہو چکے ہیں، ان کی عمر ہو چکی ہے کہ اب ان کی رخصتی کر دی جائے۔ اس کے بعد شہریار بھائی، پھر میں اور پھر زرین بھی آتے ہیں، کب تک سب کی شادی کریں گی آپ؟ اب کے شہرام خان بھی بولا تھا۔ اچھا بھائی، تم سبوں کو اتنی جلدی لگی ہوئی ہے، جس کی شادی ہوگی اس سے بھی تو پوچھ لینے دو نا۔ ہاں پھر بتاؤ زاویار، کیا تم رخصتی کے لیے تیار ہو؟ کیا ہم بات کریں حسن سے پھر؟ حسین صاحب نے مسکراتے ہوئے زاویار سے پوچھا تھا۔ ان کے کہنے پر زاویار نے مسکراتی نظروں سے سب کو دیکھا تھا۔ جی بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں خود بھی اب رخصتی چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سارے بھائی بہنوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی۔ ہائے ہائے، مطلب کہ بھائی کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اتنی دیر سے شہرام خان نے مسکراتے ہوئے ٹکڑا لگایا تھا۔ لڈو نہیں پھوٹ رہے تھے، میں خود بھی یہ بات کرنے والا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی بات کی توسیع کرنے لگا۔ جی جی بھائی، ہمیں پتہ ہے۔ شہرام خان مسکراتے ہوئے ناشتے پر جھک گیا تھا۔ چلو پھر، اگر زاویار کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے تو کل اتوار ہے، کل چلتے ہیں حسن کی طرف۔ کل چل کر رخصتی کی ڈیٹ فائنل کر لیتے ہیں، پھر اچھا دن دیکھ کر رخصتی بھی کر دیں گے۔ حسین صاحب مسکراتے ہوئے اپنی بیگم سے کہہ رہے تھے۔ وہ بھی بے تحاشا خوش نظر آ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف زرین خوشی سے اچھل رہی تھی۔ جی اماں، جلدی جلدی بھائی کی شادی کریں، اللہ اتنی خوشی ہو رہی ہے، نئے نئے کپڑے پہنوں گی، سیلون سے میک اپ کرواؤں گی، بہت مزہ آئے گا۔
اس کے گلابی چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ سب مسکراتے ہوئے زرین خان کو دیکھ رہے تھے۔ زاویار مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلیں آپ لوگ ناشتہ کریں، میں چلتا ہوں پھر۔ ارے بچہ صحیح سے ناشتہ تو کر لو۔ حسینہ بیگم پریشانی سے زاویار کا چہرہ دیکھتے بولی تھی۔ اماں میں نے کر لیا، آپ لوگ کریں، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، آج ضروری میٹنگ بھی ہے۔ وہ کہتے سب کو اللہ حافظ کرتے ڈائننگ روم سے نکل چکا تھا۔ یا اللہ اتنا تھوڑا سا ناشتہ کرتا ہے، اس کی بیوی آ کر اس کو سدھارے گی۔ حسینہ بیگم بڑبڑاتے ہوئے ناشتے میں مصروف ہوئی تھی۔ اماں بیگم آ کر بھائی کو نہیں بلکہ آپ کو سدھاریں گی۔ شہریار خان شرارتی مسکراہٹ سجائے انہیں تل میں لا گیا تھا۔ کوئی نہیں زرمش بالکل ایسی بچی نہیں ہے، بلکہ میری کوئی بھی بہو ایسی نہیں ہے، تم چپ کرو اور چپ چاپ اپنا ناشتہ کرو۔ اسے گور کر دیکھتی ناشتے میں مصروف ہو چکی تھی، جبکہ شہریار مسکراتے ہوئے اب اپنا ناشتہ مکمل کر رہا تھا۔ وہ کروٹ بدلتے دوبارہ سے گہری نیند سے اٹھ گئی تھی۔ دروازہ کب سے مگر وہ الٹرا ڈھیٹ تھی، سوچ لیا تھا کہ ابھی دروازہ نہیں کھولے گی تو نہیں کھولے گی، مگر باہر جو بھی دروازہ بجا رہا تھا وہ بھی اس سے بڑا ڈھیٹ تھا، جو اتنی دیر دروازہ بجانے کے باوجود بھی تھک نہیں رہا تھا، بلکہ اور تیز دروازہ بجانے میں مصروف تھا، اب کہ وہ کروٹ بدلتی اپنے کانوں پر تکیہ رکھ چکی تھی۔ غصے سے اس کا خوبصورت چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بھلا ایک ہی دن تو ہسپتال سے چھٹی ہوتی تھی، اس میں بھی یہ لوگ سکون سے سونے نہیں دیتے تھے۔ وہ دوبارہ سے کروٹ بدلتے سختی سے کان پر تکیہ رکھتے آنکھیں موند گئی تھی، مگر شاید باہر والوں کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ سونے کی تیاری میں ہے، اس لیے پہلے سے زیادہ تیز دروازہ بجنے لگا تھا۔ اب کہ وہ غصے سے تکیہ زمین پر پٹکتے، بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی، طریقے سے دوپٹے کو کاندھے پر ڈالتی، پیروں میں سلیپر اڑستے، تن فن کرتے باہر آئی تھی۔ دروازے کے باہر ابرش کو کھڑا دیکھتے اس کا خوبصورت چہرہ پہلے سے زیادہ سرخ ہوا تھا۔ ابرش، تمہیں معلوم ہے کہ میں رات کو بہت دیر سے ہسپتال سے واپس آئی تھی، آدھے گھنٹے سے دروازہ بجا رہی ہوں، مجال ہے جو صحیح سے سونے بھی دیا ہو۔ خوشی کی خبر ہے ابھی؟ ابرش کا چہرہ خوشی سے گلاب کے مانند کھلا ہوا تھا۔ ایسی بھی کون سی خوشی کی خبر آگئی جو تم نے یہاں پر دھاوا بول دیا؟ اچھا بھلا سو رہی تھی، خواب بھی دیکھ رہی تھی، مگر نہیں، تم لوگوں سے کب ہضم ہوتا ہے میرا سونا؟ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ نیند کی جتنی رسیاں تھیں اب نیند اتنی ہی میسر نہیں آتی تھی، کبھی کبھار وہ نصیب سے زیادہ سو جایا کرتی تھی، نہیں تو اسپتال کی وجہ سے وہ 9 گھنٹے بھی پورا نہیں سو پاتی تھی۔ اس کی روز کی نیند 3 سے 4 گھنٹے پر مبنی ہوتی تھی۔ آج قسمت سے کوئی ایمرجنسی نہیں تھی جس وجہ سے وہ آج ہسپتال نہیں گئی تھی، مگر نہیں، آج بھی اس کے گھر والوں نے اسے سکون سے سونے نہیں دیا تھا۔ اوفو آپی، باتوں میں لگا دے رہی ہو، مجھے اتنی خوشی کی خبر لے کر آئی ہوں، مگر تمہیں تو ابھی تک اپنی نیند کی ہی پڑی ہوئی ہے، سو جاؤ جا کر، بعد میں بتاؤں گی۔ ابرش غصے سے کہتی جانے لگی تھی۔ اچھا بتاؤ اب میری ماں، میری نیند تو تم خراب کر ہی چکی ہو، اب کس کافر کو نیند آئے گی؟ جس گھر میں تم جیسے جہنمی، اس گھر میں ہم جیسے جنتی بھلا کیسے سو سکتے ہیں؟ زرمش مسکراہٹ دباتے ابرش سے کہہ رہی تھی، جبکہ ابرش خود کو جہنمی کہنے پر زرمش کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ توبہ کرو آپی، کھڑے کھڑے تم نے مجھے جہنمی بنا دیا۔ جا رہی ہوں میں نہیں بتاؤں گی تمہیں۔ اچھا نہ بتاؤ نا، مذاق کر رہی تھی۔ زرمش اس کا ہاتھ پکڑتی اسے لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہاں تو آپی خوش ہو جاؤ، پہلے تو بہت سارا تم مجھے بتاؤ تو خوش ہوں گی نا، خوش ہونے کا موقع دو مجھے، ورنہ ایسے ہی خوش ہوتی رہو، کوئی وجہ تو بتاؤ جس سے خوش ہوا جائے۔ آپی، تائی اماں کا فون آیا تھا۔ حسینہ بیگم کا نام سنتے زرمش چونکی تھی۔ تائی کا فون کیوں آیا تھا؟ آپی، لگ رہا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، 22 سال کی ہو چکی ہو تم، 17 سال تمہارے نکاح کو ہو گئے، اب بھی تمہیں حیرت ہو رہی ہے کہ تائی کیوں فون کری ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ زرمش نے ناسمجھی سے ابرش کو دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ تائی آج رات تمہاری تاریخ لینے آ رہی ہیں، تمہاری رخصتی کی تاریخ۔ ان کی پوری فیملی آج رات ہمارے گھر کھانے پر آ رہی ہے۔ ہمارے سارے گھر والے تو بہت خوش ہیں۔ سچ پوچھو تو امی یہی چاہتی تھی کہ اب تائی رخصتی کی بات کر دے، اور تائی نے خود ہی رخصتی کا کہہ دیا۔ اس کے چہرے پر بے تحاشا خوشی دوڑ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف زرمش کے چہرے پر بھی اب شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ زاویار خان کا خیال آتے ہی زرمش خان کی زندگی
اس کی مسکراہٹ، اس کا دل، سب کچھ بدل جایا کرتا تھا۔ وہ اسے بے حد پیارا تھا۔ زرمیش کا گلاب کی طرح کھلا چہرہ دیکھتے ابریش مسکرائی تھی۔ آئے ہائے، لاڈو رانی شرما رہی ہیں۔ ان کی بات سنتے ابریش نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا نا سوری بابا، مسکراؤ، ظاہر سی بات ہے تمہارے شوہر ہیں اور تم یوں شرما سکتی ہو، میں بھلا تمہیں کچھ کیوں بولوں گی؟ میری چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارا شوہر آ رہا ہے؟ آج ابرش کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ اب کے شرمانے کی باری ابرش کی تھی۔ وہ بری طرح شرماتی اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ شہریار خان کے ذکر پر ابرش کا چہرہ یوں ہی انار کے مانند لال ہو جایا کرتا تھا۔ بتاؤ نا، اب کیوں شرما رہی ہو؟ ابرش رانی بتاؤ بتاؤ۔ زرمیش مسکراتے ہوئے اسے اور شرمانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کی پوری فیملی آ رہی ہے تو وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ اس کے سیب جیسے سرخ گال دیکھتے ابرش نے بے ساختہ ماشاء اللہ بولا تھا۔ وہ اسے اس طرح شرماتے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ چلو آپی، اب تم تھوڑا آرام کر لو، میں چلتی ہوں، باہر آج بہت کام ہے، وہ کہتی تیزی سے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ پیچھے زرمیش کے چہرے پر بے تحاشا خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ زاویار کے بارے میں سوچتے وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑی ہوتی آئینے کے آگے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اونچا لمبا قد، سرخ و سفید چہرہ، کھڑے نقوش، وہ بے تحاشا خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر سب سے نمایاں اس کی سبز آنکھیں ہوتی تھیں۔ اس کی آنکھیں اس کی ماں جیسی تھیں، باقی وہ پوری کی پوری حسن خان پر گئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کا پرتو بے تحاشا خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی اخروٹی رنگ کے خوبصورت بال اس کے کاندھے پر گرے ہوا سے اٹھ رہے تھے، جنہیں وہ بار بار کان کے پیچھے اڑس رہی تھی، مگر وہ کسی ضدی بچے کی طرح اسے تنگ کرنے میں مصروف تھے۔ ناراض تو آپ سے میں ہوں زاویار خان، مگر کیا کہوں، آپ سے محبت بھی تو بہت کرتی ہوں، مگر ہاں، میں آپ کو تنگ تو بہت کروں گی۔ بھلا میرے سامنے آپ نے اس چڑیل کو دیکھنے کی ہمت بھی کیسے کی؟ رخصتی کے بعد اگر کسی لڑکی کو گھورنے کی بھی کوشش کی نا، اگر صاحب بہادر نے تو صاحب بہادر کی آنکھیں نکالیں گی۔ وہ خود سے کہتے ہی فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ چہرے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اتنے سال اس نے بھی تو رخصتی کا انتظار کیا تھا۔ اب وہ لمحہ آنے والا تھا جس کا اس نے اور زاویار نے بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ اسے اپنا نکاح اچھی طرح یاد تھا، مگر زاویار سے محبت اسے اپنی کالج کی شروعات پر ہوئی تھی، جب اس نے سب سے لڑ کر اس کا داخلہ کالج میں کروایا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس سے بے تحاشا محبت بھی کرنے لگی تھی، اور وقت نے اس محبت میں اضافہ ہی کیا تھا۔ وہ گلابی کلر کا باتھ روب گاؤن پہنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نہانے کی وجہ سے اس کی سرخ و سفید رنگت گلابی ہو چکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ کئی لمحے اس نے اپنا چہرہ غور سے دیکھا تھا۔ سرخ و سفید رنگت کھل کر گلابی ہو گئی تھی۔ وہ کئی لمحے اپنا چہرہ دیکھتی رہی۔ دوسرے لمحے وہ مڑتی اپنا سوٹ ہاتھ میں لیتی ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ خوبصورت سی سبز کلر کی فراک پہنے باہر آئی تھی۔ سبز کلر کی فراک میں اس کا خوبصورت رنگ نکھر چکا تھا۔ وہ آ کر اپنے بالوں کو کنگھا کرتے ہی اب اپنے چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ کر رہی تھی۔ چہرے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ اسے زاویار خان کو دلہے کے روپ میں بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف زاویار کی تصویر ہی تو آتی تھی۔ میک اپ کرنے کے بعد اب وہ اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سبز کلر کی فراک میں نازک سی جولری پہنے ہلکا پھلکا سا میک اپ کیے وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنے بالوں کو کھول کر کاندھے پر ڈالے وہ اب اپنے ہاتھوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہن رہی تھی۔ کانچ کی چوڑیاں اس کی خوبصورت کلائی پر جچ سی گئی تھی۔ اب وہ اپنے دوپٹے کو سیٹ کرتی بری طرح شرماتے بستر پر آ کر بیٹھی تھی۔ نیچے سے مہمانوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ نیچے مہمان آ چکے تھے۔ کئی لمحے وہ کسی بلی کی مانند اپنے کمرے میں چکر کاٹتی رہی کہ کوئی تو آئے اسے بلا کر لے کر جائے، مگر کوئی نہ آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 گھنٹہ گزر گیا، تبھی اس کا دروازہ نوک کر کے ابریش اندر آئی تھی۔ ابریش اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر مسکراتی اس کے پاس آئی تھی۔ آپی، نیچے مہمان آ چکے ہیں، اس نے اس کے کان میں چپکے سے کہا تھا۔ اس نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اتنی سی دیر میں اسے وہ بس یہی کہنے آئی تھی۔
مگر اتنی دیر میں کسی نے بھی یہ نہیں بولا کہ آپ کو بلا کر لے آؤ۔ مگر آپ بے فکر رہیں، میں تھوڑی دیر میں زاویار بھائی کو اوپر بھیجتی ہوں، آپ ان سے اکیلے میں مل لیں۔ وہ ہنستے ہوئے سے شرمانے پر مجبور کر گئی تھی۔ مگر سب کیا سوچیں گے؟ زرمیش نے گھبراتے ہوئے عبریش سے کہا تھا۔ ارے بھائی سوچنے دے سب کو، آپ کا نکاح ہوا ہے۔ اچھا تم تو نیچے جاؤ، ہو سکتا ہے امی کو تمہاری ضرورت ہو۔ ہاں بس جا رہی ہوں نیچے، وہ کہہ دی اسے گڈ لک کا اشارہ کرتی نیچے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ زرمیش اب اور بے چینی سے ٹہل لگاتی زاویار کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پورا 5 مہینے بعد آج زاویار سے ملنے والی تھی۔ 5 مہینے پہلے وہ اپنی پھوپھو کی بیٹی کی شادی میں زاویار سے ملی تھی۔ اس کے بعد اس کی فون میں تو بات ہوتی تھی، مگر آمنے سامنے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اپنی جاب کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مصروف رہتی تھی۔ اگر کبھی زاویار اسے ملنے کا کہتا بھی تو وہ ٹائم ہی نہیں نکال پاتی تھی۔ دوسری طرف زاویار پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ اتنی دیر ہوگی تو نے، مگر کسی نے بھی جھوٹے منہ یہ نہیں کہا تھا کہ زرمیش کو بلا لیا جائے۔ زاویار کو اس وقت اپنے سے زیادہ شہریار خوش نصیب لگ رہا تھا۔ کم از کم شہریار کی منقوہ اس کی نظروں کے سامنے تو تھی۔ شہریار اس کا منہ دیکھتا اپنی مسکراہٹ دبائے بیٹھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت زاویار کیا سوچ رہا ہوگا۔ بھائی اگر آپ کہیں تو میں سب سے اجازت لے کر آپ کی ایک ملاقات کروا دوں بھابھی سے۔ شرارتی لہجے میں اس کے کان میں جھکا بول رہا تھا۔ اس نے گھور کر شہریار کا چہرہ دیکھا تھا۔ ارے یار مجھے پتہ ہے آپ کو ان سے ملنا، اور مجھے پتہ ہے یہ ظالم سماج آج آپ کو ان سے ملنے نہیں دے گا، اس لیے جو پوچھ رہا نا اس کا جواب دے۔ اس کے کہنے پر وہ اسباب میں سر ہلا گیا تھا۔ ارے واہ، مطلب دلہا میاں کو اپنی دلہن سے ملنا ہے؟ وہ شرارت سے کہتا اب شہرام کی طرف مڑا تھا۔ شہرام ذرا ابریش سے کہنا کہ بھائی کی بھابھی سے ملاقات کروا دی، انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے کہنے پر شہرام شرارت سے مسکرایا تھا۔ سیدھے سیدھے کہے نا شہرام بھائی کہ جا کر بھابھی سے کہوں کہ بھائی کی دوسری بھابھی سے ملاقات کروا دو۔ اس نے ابریش کو بھابھی کہنے پر شہریار کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ فضول مت بکو، جو کہہ رہے ہو نا وہ کرو جا کر، اور خبردار اس سے کوئی فضول بات کی تو۔ اچھا نا نہیں کہہ رہا۔ وہ اپنا موبائل پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے کھڑا ہوا تھا۔ بھابھی میری بات سنے، وہ ابریش سے کہتا مسکرایا تھا۔ ابریش اس کے بھابھی کہنے پر لال ٹماٹر بنی تھی، جبکہ دوسری طرف شہریار ابریش کا سرخ چہرہ دیکھ گھور کر شہرام کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں بولو شہرام، وہ شہریار بھائی کہہ رہے ہیں کہ زاویار بھائی کی زرمیش بھابھی سے ملاقات کروا دے، انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا شہرام، تم اپنے بھائی سے کہہ دو جا کر کہ میں ملاقات کروا دیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر اس سے کہتی مڑ چکی تھی۔ شہرام مسکراتے ہوئے شہریار کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ بھابھی کہہ رہی ہیں کہ وہ ملاقات کروا رہی ہیں۔ شرارت سے وہ اسے کہتا دوبارہ سے اپنے موبائل میں کینڈی کرش کھیلنے لگا تھا، جبکہ شہریار اسے گھور کر دیکھتا اپنے فون میں مصروف ہو چکا تھا۔ وہ گھوم گھوم کر تھک چکی تھی، تبھی اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے زاویار لوگوں کو ان کے گھر آئے ہوئے، مگر اب تک نہ اسے کسی نے نیچے بلوایا تھا اور نہ زاویار کو کسی نے اوپر بھیجا تھا۔ اب اس کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ اسے زاویار کی کتنی یاد آ رہی تھی اور کسی کو اس کا خیال ہی نہیں تھا۔ حد ہے ظالم سماج کی، کسی کو میرا خیال ہی نہیں۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر دور پٹخا تھا۔ دوسری طرف زاویار سب کی اجازت پاتے مسکراتے ہوئے اب زرمیش کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جبکہ زرمیش غصے میں اپنا ایئر رنگ اٹھا کر دور پٹک گئی، جو دروازہ کھولتے زاویار کے سینے سے لگ کر نیچے گرا تھا۔ وہ ایک نظر مسکرا کر غصے میں کھڑی اپنی بیوی کو دیکھ کر جھک کر وہ ایئر رنگ اٹھا چکا تھا۔ وہ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوتے اسے اندر سے بند کرتے قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ وہ جو بے حد غصے میں رخ موڑ کر بستر پر بیٹھی تھی، اسے اپنے برابر بیٹھے دیکھ حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کب آئے؟ زاویار کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بھلے سے ڈاکٹر تھی، ایک کامیاب عورت تھی، مگر زاویار کو دیکھ کر اس کی زبان میں بھی لڑکھڑاہٹ اتر آتی تھی۔ زاویار اس کے مسکرا کر دیکھتے اس کا بازو تھامتے اسے دوبارہ بستر پر بٹھا چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب بیٹھے۔ زرمیش اس سے تھوڑا دور ہوئی تھی۔ وہ زرمیش کو دور ہوتے دیکھ اس کے اور پاس آ گیا تھا۔ زرمیش
حیرت سے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ زاویار، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں جو بھی کر رہا ہوں وہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ تم مجھ سے اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے مسکراتے ہوئے سے پوچھ رہا تھا۔ اس سوال پر زرمش کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہوا تھا۔ حد ہے موصوف کی، موصوف کو معلوم ہی نہیں کہ مجھے ان سے شرم آ رہی ہے۔ اچھا سمجھ گیا، شرم آ رہی ہے، مگر کیوں شرم آ رہی ہے؟ میں تو تمہارا شوہر ہوں نا۔ اس نے حیرت سے زاویار کو دیکھا تھا۔ کیا اسے چہرے پڑھنے آتے تھے؟ آپ کو کیسے پتہ زاویار؟ تمہارے اس خوبصورت سے چہرے پر سب لکھا ہوتا ہے، مجھے سب سمجھ میں آ جاتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو کیا نہیں کہہ رہی۔ اب یہ بتاؤ مجھ سے اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ نہیں میں تو نہیں گھبرا رہی، وہ کہتی اٹھی تھی۔ زاویار اسے دوبارہ ہاتھ پکڑتے نیچے بٹھا چکا تھا۔ کیا تمہیں یقین آ رہا ہے زرمش کہ اب ہماری رخصتی قریب ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر زرمش کا چہرہ خون کے مانند سرخ ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ چکی تھی۔ زاویار اس کی اس حرکت پر مسکراتے دوبارہ سے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ زاویار میرا ہاتھ چھوڑیے نا، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے بولی تھی۔ زاویار اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ ڈارلنگ، چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھاما تھا نا یہ ہاتھ، وہ کہتے مسکراتے ہوئے دوبارہ سے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ زاویار آپ بہت برے ہیں، وہ بری طرح شرماتے اس کے سینے پر مکہ مار گئی تھی۔ اور تم بہت اچھی ہو میری جان، بس بہت تنگ کر لیا مجھے، اب میری تنگ کرنے کی باری ہے، بس فٹافٹ سے میرے گھر آ جاؤ، پھر رات دن تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بے باک بات پر زرمش کان کی لوؤں تک سرخ پڑی تھی۔ آپ بہت بے شرم ہے زاویار، یہ کس قسم کی بات کر رہی ہے میرے ساتھ؟ وہ نگاہیں جھکائے بولی تھی۔ ارے یار تم میری بیوی ہو، میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور لڑکی سے بات کروں؟ اس کی اس بات پر زرمش کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کا گریبان تھام گئی تھی۔ خبردار زاویار، میرے علاوہ کسی اور لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو آپ میری امانت ہے، آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ جیسے میں اپنی حفاظت کر رہی ہوں نا، ویسے ہی آپ کو بھی اپنی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ آپ میری امانت ہے۔ اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے کہہ رہی تھی، اور زاویار باری جانے والی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی بیوی اس سے اتنی محبت کرتی تھی، صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ ارے یار میں کسی کو کیوں دیکھوں گا، میں سیدھا اس سے بات کروں گا، دیکھنے کے بجائے وہ اسے چڑھاتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے زاویار، آپ ان سے بات کر لیجیے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں بھی ہاسپٹل کے ڈاکٹروں سے دوستی کر لوں گا۔ اس کی بات پر زاویار کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ وہ مڑتے اسے کاندھوں سے تھامتے دیوار سے لگا گیا تھا۔ آج تو یہ بات کہہ دے زرمش، دوبارہ اپنے خوبصورت لبوں سے یہ بات مت کرنا، ورنہ میں انہیں کہنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا آپ بات کریں تو ٹھیک ہے، میں دوستی کروں تو میرے کو کہنے کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے آپ؟ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے زاویار سے بول رہی تھی۔ زاویار گہری سانس لیتے اپنے ہاتھ کے پیالے میں اس کے خوبصورت چہرے کو تھام کے اس کی پیشانی پر جھک کر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میری جان، میں مذاق کر رہا تھا۔ 17 سال پہلے تم میری بیوی بنی تھی، اور 17 سال میں نے اپنے آپ کو تمہاری امانت سمجھ کر اپنی بہت حفاظت کی ہے۔ کوئی لڑکی میری دوست بھی نہیں ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے منہ سے یہ بات مجھے برداشت نہیں ہوئی تھی، میں بس تمہیں جیلس کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نرمی سے اسے کہتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ زرمش نے سکون سے اپنی آنکھیں موند دی تھی۔ تو تم تیار ہو میری زندگی میں قدم رکھنے کے لیے؟ اس کے ہاتھ پر لب رکھتے اس سے پوچھ رہا تھا۔ زرمش نے مجھ شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ دیکھ لو میں تمہیں دن رات تنگ کروں گا۔ او ہو زاویار، ابھی تو یہ بات مت کرے نا۔ اس کا چہرہ خون رنگ ہوا تھا۔ زاویار دلچسپی سے اس کے چہرے پر پھیلتے آتے جاتے رنگوں کو دیکھ مسکرانے لگا۔ اب نیچے چلتے ہیں زاویار، ورنہ سب کہیں گے کہ یہ دونوں فری ہی ہوگے۔ اس کی بات پر دونوں ہی ہنس دیے تھے۔ ہاں چلو، وہ کہتے اس کا ہاتھ تھام کر نیچے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ تمام گھر والوں کی موجودگی میں ان دونوں کی رخصتی کی تاریخ طے کی جا چکی تھی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف شہرام خان کب سے شہریار کے کان میں جھکا کچھ نہ کچھ کہے جا رہا تھا۔
میں تمہیں کہہ رہا ہوں شہرام، فضول قسم کی بات مت کرو۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، پھر کام کی بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں، ایک ملاقات آپ کی بھی بھابھی سے سیٹ کروا دوں؟ وہ برش کی طرف اشارہ کرتے شہریار سے بولا تھا۔ شہریار نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ فضول مت بکو شہرام بھائی، اب کب فضول بک رہا ہوں؟ وہ آپ کی بھی تو بیوی ہے، کیا آپ کو نہیں ملنا ان سے؟ شہرام اس سے پوچھ رہا تھا اور وہ کیا جواب دے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، ابھی میری رخصتی کا کوئی چانس نہیں، اس لیے ابھی ایسی کوئی فضول بات مت کرو۔ مگر بھائی وہ آپ کی بیوی ہے، آپ چاہیں تو ابھی بھی مل سکتے ہیں ان سے۔ میں نے کہا نا شہرام، فضول مت بولو۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، نہیں کہتا کچھ۔ شہرام اٹھتا زاویار کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ زاویار جو پتہ نہیں کب سے زرمی سے کون کون سی باتیں کر رہا تھا، اپنے برابر میں شہرام کو بیٹھا دیکھ شہرام کو گھور کر رہ گیا تھا، جبکہ شہرام خسیانی مسکراتا اب زرمیش سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ زرمیش کبھی اس کی باتوں پر ہنس جاتی، کبھی اسے گھور کر دیکھتی۔ زاویار والی جانے والی نگاہوں سے زرمیش کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ اسے آگے پیچھے دنیا کا کوئی ہوش نہیں تھا، اس کی دنیا اس کے سامنے بیٹھی تھی، پھر بھلا اسے کہیں اور نگاہیں قدم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خوبصورت لڑکی غصے سے بھرا چہرہ لیے اپنے کمرے میں آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ اسے ابھی ابھی زاویار کی رخصتی کی ڈیٹ فکس ہونے کی خبر ملی تھی، جب سے اس کا سرخ و سفید چہرہ غصے کی زیادتی سے زرد ہو رہا تھا۔ زاویار کسی کا ہو رہا تھا، یہ سوچ کر ہی اس کی سانسیں دھونکنے کی مانی چلنے لگی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں زاویار، میں تمہیں بھلا کسی اور کا کیسے ہونے دے سکتی ہوں؟ بھلے سے وہ تمہاری بیوی ہے، مگر میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو جھڑنے کی مانی دے رہے تھے۔ اس کی آنکھ میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں۔ مجھ میں کیا کمی تھی زاویار، کیوں مجھے ٹھکرا دیا؟ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، تم نے میری محبت کی ذرا بھی قدر نہیں کی۔ وہ کشمالہ تھی، زاویار کی کلاس فیلو۔ بچپن سے ہی وہ بھی زاویار کو بہت پسند کرتی تھی، مگر زاویار نے اسے کبھی بھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر میں کشمالہ نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، جب زاویار نے نہایت شائستگی سے اپنے نکاح کا بتا کر اسے نرمی سے انکار کر دیا تھا۔ زاویار کی نکاح کی بات پر کئی لمحے وہ بے یقینی سے زاویار کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کیا زاویار کسی اور کا شوہر تھا؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں لیے وہ زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ زاویار کو اس پر افسوس آیا تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ بچپن میں اس کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ اس سے بے تحاشا محبت بھی کرتا تھا۔ اس کے لیے کشمالہ یا پھر کشمالہ جیسی لڑکیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے کشمالہ نے زاویار کو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر بری طرح گلتی سڑتی رہتی تھی۔ آج اسے اپنے دوست کی توسط سے زاویار کی رخصتی کے بارے میں پتہ چلا تھا، جب سے وہ کسی گرم توے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں زاویار، اور میری محبت کہتی کہ میں تمہیں برباد کر دوں۔ اگر تم میرے نہیں تو میں بھلا تمہیں کسی اور کا کیسے ہونے دے سکتی ہوں؟ وہ کسی زخمی شیرنی کے مانند بلبلا رہی تھی۔ تکلیف سے اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں زاویار، اتنی کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، مگر میں تمہیں اس کے ساتھ بھی خوش نہیں رہنے دے سکتی۔ کہتے ہی وہ اب اس نمبر پر کال کر رہی تھی جو نمبر اس کی دوست نے اسے زاویار کی بیوی کا دیا تھا۔ دوسری طرف سے کال اٹھائی جا چکی تھی۔ ہیلو، جی کون؟ خوبصورت آواز پر کشمالہ کے حلق میں مرچی چبھنا شروع ہوئی تھی۔ جی میں کشمالہ، جی فرمائیں، کوئی کام تھا؟ اس کا لیا دیا انداز کشمالہ کو بری طرح چبھا تھا۔ وہ کشمالہ کو اپنے سے کہیں زیادہ معتبر لگی تھی۔ وہ زاویار کی بیوی تھی، جس سے کشمالہ بے تحاشا محبت کرتی تھی، اسے تو وہ معتبر لگنی ہی تھی۔ اب زاویار کی وائف ہے۔ کشمالہ نے بہت مشکل سے اپنے لہجے کی نمی کو روکا تھا۔ جی آپ کون؟ میں اس کی گرل فرینڈ بات کر رہی ہوں۔ اس کے کہنے پر دوسری طرف خاموشی چھائی تھی۔ کشمالہ کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ذرا پھر سے اپنا تعارف کروائیں، کون ہے آپ؟ زرمیش نے اپنے جھٹکے لیتے وجود کو نارمل کرتے دوبارہ اس سے پوچھا تھا۔ جی میں زاویار کی گرل فرینڈ بات کر رہی ہوں، کشمالہ نام ہے میرا۔ زاویار مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اس نے مجھ سے شادی کے وعدے کیے تھے، جن کی وجہ سے وہ مجھ سے ملتے بھی رہتا تھا۔ ہمارے درمیان اپنے تعلقات بھی تھے، مگر اب وہ کہتا ہے کہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا۔ کیا آپ ایسے لڑکے سے شادی کریں گے؟
اس کی بات سنتے زرمش نے اپنے جھٹکے لیتے وجود کو سنبھالا تھا۔ میری بات سنیں، آپ میرے شوہر پر یوں الزام نہیں لگا سکتے۔ میں الزام نہیں لگا رہی زرمش، میرے پاس ثبوت ہے۔ مجھے کسی قسم کی کوئی ثبوت نہیں چاہیے مس کشمالہ، میں بس آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے اپنے شوہر پر بے انتہا بھروسہ ہے۔ آپ میرے شوہر سے کئی فٹ کی دوری پر رہے، ورنہ مجھ سے برا آپ کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں زرمش، تمہارا شوہر میرے بچے کا باپ بھی بننے والا تھا۔ کشمالہ نے آخری بار پھینکا تھا۔ زرمش کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی، مگر وہ اپنے شوہر کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتی تھی۔ یہ بات وہ زاویار سے پوچھنے والی تھی، مگر وہ پھر بھی کشمالہ کے سامنے زاویار کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اپنی فضول بکواس بند کرے کشمالہ، نہیں تو آپ کی زبان کٹواتے ہوئے مجھے بالکل افسوس نہیں ہوگا۔ وہ کسی زہریلی ناگن کی مانند گھررائی تھی۔ کشمالہ اس کی سخت آواز سنتی گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ کیا فائدہ ہوا تو اسے جھوٹ بولنے کا؟ یہ عورت اس کا یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ غصے سے کال کاٹ چکی تھی۔ زرمش نے بھیگی نگاہوں سے اپنے موبائل کی بلیک اسکرین دیکھی تھی۔ اس کا دل جیسے کسی نے آرے سے کاٹ دیا تھا۔ کیا اس کا زاویار اسے دھوکہ دیتا رہا تھا؟ اس کے دل نے بڑی زور سے نفی کی تھی، مگر دل میں وہ عورت شک کا بیج تو بو چکی تھی، جسے چاہتے ہوئے بھی زرمش اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ زاویار، اگر یہ سب سچ ہوا تو خدا کی قسم میں آپ کو چھوڑ دوں گی۔ اگر اس عورت کا ایک لفظ بھی سچ ہوا تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ کے اور میرے بیچ کوئی رشتہ بھی تھا۔ وہ بھیگے لہجے میں خود سے کہتی ڈریسنگ روم کی جانب چلی گئی تھی۔ دل میں بری طرح جھکڑ چل رہے تھے۔ دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری تھی۔ سب بے حد شوق سے اپنی پسند کے کپڑے اور اپنی پسند کی شاپنگ کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں اس عورت کی بات یاد کرتے زرمش اداس سی بستر پر لیٹی ہوئی تھی کہ تب اس کے دروازے پر دستک دیکھ کر ابریش اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے پریشان دیکھتے اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ آپ ہی کیا ہو گیا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تمہاری شادی ہے، کیا تم خوش نہیں ہو؟ میں بہت خوش ہوں ابریش، وہ بھیگے لہجے میں کہتی اس کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ابریش حیران و پریشان اسے یوں روتے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہی کیا ہو گیا؟ ایسے رو کیوں رہی ہو؟ وہ اسے الف سے لے کر یہ تک ساری بات بتا چکی تھی۔ ابریش حیرت سے منہ کھولے اس کی پوری بات سنتی جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بکواس کر رہی آپ ہی وہ عورت؟ زاویار بھائی ایسے نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں ابریش، زاویار ایسے نہیں ہے، مگر اگر یہ سب زاویار نے کیا ہوا تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا آپ ہی۔ اس لڑکی نے تمہیں بہکانے کے لیے فون کیا تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں زاویار بھائی ایسے نہیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو ابریش، مجھے ایک بار پتہ کروانا چاہیے، واقعی زاویار ایسے نہیں ہے۔ وہ خود سے کہتے خود کو تسلی دے رہی تھی۔ کل تمہاری مایوں ہے آپ ہی، یوں مت کرو، وقت کا انتظار کرو گے۔ یہ سب سچ بھی ہوا تو سچ وقت سامنے لے آئے گا، مگر میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں زاویار بھائی نے یہ سب نہیں کیا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے تو آج تک تمہارے سامنے کسی اور لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تم کیسے زاویار بھائی پر شک کر سکتی ہو؟ میں ان پر شک نہیں کر رہی، مگر میں کیا کروں؟ وہ عورت سچ بھی تو کہہ سکتی ہے نا۔ نہیں آپ ہی، میں نے بہت سی ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جو لڑکوں کی زندگی برباد کرنے کے لیے فضول کے جھوٹ بولتی ہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ لڑکی بھی جھوٹی ہے جو زاویار بھائی پر صرف اور صرف الزام لگا رہی ہے۔ دعا کرو زرمش ایسا ہی ہو، کیونکہ اگر اس عورت کی کہی ہوئی بات سچ ہوئی تو میں زاویار کو چھوڑنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گی۔ ایسا نہیں ہوگا آپ ہی، زاویار بھائی بہت اچھے ہیں، تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تم لکھ لو، وہ لڑکی جھوٹ کہہ رہی ہے۔ وہ صرف تمہیں زاویار بھائی کے راستے سے ہٹانا چاہ رہی ہے تاکہ اس کا اپنا راستہ کھل سکے، مگر میں تمہیں یہ بیوقوفی نہیں کرنے دوں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرتے چلے گئے۔ آج اس کی اور زاویار کی بارات تھی۔ صبح سے گھر میں ادھم مچا ہوا تھا۔ کسی کے کپڑے نہیں مل رہے تھے تو کسی کے جوتے نہیں مل رہے تھے۔ ایسے میں زاویار کے بارے میں سوچتی وہ بے حد ٹینشن میں ٹہل رہی تھی۔ یا اللہ میرے سامنے سچ لیا، جو سچ ہے اسے مجھے آگاہی دلوا دے، میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ، میں اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ اگر وہ واقعی کسی اور لڑکی کے ساتھ گناہ کر چکا ہے تو یا اللہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ خود سے بات کرتے کرتے وہ رو دی تھی۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے جھپٹ کر فون اٹھایا تھا۔ اہلیہ کا نمبر دیکھتے وہ فوراً کال یس کرتے موبائل اپنے کان سے لگا گئی تھی۔ بولو عالیہ، کیا کام ہو گیا؟ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
اگر زاویار کو اس عورت سے کوئی رشتہ ہوا تو وہ یہ بات سہن بھی کیسے کرے گی؟ یہ سوچ کر اس کا دل سکڑ رہا تھا۔ ہاں، زرمش کام ہو چکا ہے۔ دوسری طرف سے عالیہ کی پرجوش آواز آئی تھی۔ اس کی یہ جملے سن زرمش کے کان سن ہوئے تھے۔ دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ دل نے بڑی زور سے نفی کی تھی، کہیں نہ کہیں وہ خدا سے دعا گو تھی کہ اس کے زاویار کو گناہ گار مت لکھنا، اور اللہ اس کی دعا پہلے قبول کر چکا تھا۔ تم سن رہی ہو زرمش؟ ہاں بولو عالیہ، کیا معلوم ہوا؟ یہی کہ وہ کشمالہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ وہ کالج اور یونیورسٹی کے زمانے سے زاویار بھائی کو پسند کرتی ہے، مگر زاویار بھائی تمہارے ساتھ لوئل تھے، اسی لیے انہوں نے کسی بھی لڑکی سے دوستی تک نہیں کی۔ انہیں بہت ساری لڑکیاں پسند کرتی تھی جنہیں انہوں نے سچ بتایا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ کشمالہ کو بھی زاویار بھائی نے یہی کہا تھا، مگر کشمالہ زاویار بھائی کی زندگی برباد کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے تم سے جھوٹ بولا تاکہ تم زاویار بھائی کو چھوڑ دو۔ زاویار بھائی ایسے نہیں ہیں زرمش، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا۔ میں جانتی ہوں عالیہ، مگر پھر بھی وہ جتنے یقین سے جھوٹ کہہ رہی تھی، میرے دل میں شک نہ جانے کیوں آ گیا تھا۔ میں زاویار سے شرمندہ ہوں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے کئی آنسو گرے تھے۔ اچھا چلو چھوڑو، آج تمہارا بہت خوبصورت دن ہے، اسے کسی بھی وجہ سے خراب مت کرو، اپنا ایونٹ انجوائے کرو۔ میرا ایونٹ؟ وہ کشمالہ خراب کر چکی ہے عالیہ، اور اس کی سزا اسے ملے گی۔ وہ کسی ناگن کی مانند گر رہی تھی۔ تم کشمالہ کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں تم کشمالہ کے گھر جاؤ اور اس کے ماں باپ کو سچ بتاؤ۔ وہ اپنے ماں باپ سے بے حد ڈرتی ہے، اس کے ماں باپ بہت سخت طبیعت کے مالک ہے۔ تم انہیں سب بتاؤ، اس کے سارے کرتوت بتاؤ، اس کے ماں باپ اسے خود ہی دیکھ لیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو زرمش، مجھے جانا چاہیے۔ اگر تم بنا پتہ کرے یہ شادی توڑ دیتی تو تمہارا اور زاویار بھائی کا کتنا نقصان ہوتا۔ میں ضرور جاؤں گی، بلکہ میں آج ہی جاؤں گی۔ تم بے فکر ہو اور سلونج ہو، ٹائم نکلتا جا رہا ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو۔ وہ الوداعی کلمات ادا کرتے کال کاٹ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو گرے تھے۔ دوسرے لمحے وہ وضو کرتے جائے نماز بچھا کر شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگی تھی۔ اس کا زاویار بس اس کا تھا، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی۔ شکرانے کے نوافل تو بنتے ہی تھے، دوسری طرف سے مبارک سلامت کا شور گونج رہا تھا۔ دونوں طرف سے نکاح کی رسم ادا کی جا چکی تھی۔ اب ہر کوئی اٹھتا ان دونوں کو مبارکباد دینے آ رہا تھا۔ وہ سر کو خم کر کے سب کی مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ وہ نکاح جو بچپن میں ہوا تھا وہ دادا جان کی خواہش کے مطابق سادگی سے ہوا تھا، اور آج سب کی خواہش اور ان دونوں کی اپنی خواہش تھی۔ اس نکاح کو دوبارہ کیا گیا تھا جس میں تمام افراد شامل تھے۔ زاویار نے ایک پل کے لیے بھی زرمش سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹائی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں کو اپنے اوپر پڑتے دیکھ پوری طرح سرخ ہو رہی تھی۔ زاویار پلیز ایسے مت دیکھے، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب کیا سوچیں گے؟ اس کے کان کے پاس جھکتی بڑبڑائی تھی۔ میری جان، تم میری بیوی ہو، جس کو جو سوچنا ہے وہ سوچے، میرا کیا جاتا ہے؟ میں تو تمہیں یوں ہی دیکھوں گا۔ وہ کہتا بے باک نگاہوں سے ستک رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا بے شرم انسان ہے۔ رخصتی ہو جائے گی، آج میں اسی کے ساتھ تو جاؤں گی، پھر بھی یوں دیوانوں کی طرح تکے جا رہا ہے۔ میری جان، تم میری پسندیدہ بیوی ہو تو یہ یوں نہیں دیکھوں گی کہ کسی اور لڑکی کو دیکھ لوں گا۔ اس کی یہ بات کہنا تھی کہ زرمش نے گھور کر زاویار کو دیکھا تھا۔ زاویار کو بھی احساس ہوا تھا وہ کیا کہہ گیا ہے۔ میں تو بس ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ زرمش نگاہیں جھکا کر مسکراتی تھی۔ اس نے یہ کہیں پڑھا رکھا تھا کہ مرد اپنی پسندیدہ عورت سے ڈرتا ہے اور عورت اپنی پسندیدہ مرد سے نہیں ڈرتی۔ وہ زاویار سے بالکل بھی نہیں ڈرتی تھی، مگر زاویار اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات کا بھی خیال رکھا کرتا تھا، یہی اس کے لیے کافی تھا۔ اس نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے اپنے اللہ کا ڈھیر سارا شکر ادا کیا تھا۔ اس کے اللہ نے اس کے نصیب میں زاویار کو لکھا تھا۔ وہ اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد رخصتی کی رسم ادا کر دی گئی۔ خان مینشن میں پہنچنے کے بعد ان کی کئی ساری رسمیں ہوئی۔ رسموں کے اختتام کے بعد زرین اسے زاویار کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ وہ بھیگی نم نگاہوں سے پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ کمرہ گلاب کی پتیوں سے بے حد خوبصورتی سے سجا تھا۔ ہر جگہ گلاب کے پھول ہی پھول رکھے تھے۔ زمین پر بھی گلاب کے پھولوں کی ایک لمبی چادر بنائی گئی تھی، جس پر چلتی وہ بستر پر آ کر بیٹھی تھی۔ بستر پر دل سے زیڈ لو زیڈ بھی لکھا تھا۔
وہ نم نگاہوں سے تمام تیاری کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بھر بھر کر آ رہا تھا۔ اس کا شوہر اس سے اتنی محبت کرتا تھا اور وہ اپنے شوہر پر شک کر چکی تھی۔ اس کا دل دکھ رہا تھا، بہت برا دکھ رہا تھا۔ اسے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا۔ اسے کیوں زاویہ پر یقین نہیں آیا تھا؟ اس نے کیوں اس عورت کی زبان نہیں کھینچی تھی؟ جو عورت اس کے شوہر کے بارے میں الٹا سیدھا بول رہی تھی۔ اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ کاش وہ کشمالوں کو ڈھنگ سے بتا سکتی کہ وہ زاویہ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ تبھی دروازے کو دھیرے سے نوک کر کے زاویہ اندر آیا تھا۔ زاویہ کے قدموں کی آہٹ محسوس کر زرمش کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ اس نے بے مشکل اپنی کپکپاتی ہوئی انگلیوں کو تھاما تھا۔ زاویہ واری جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ اس کی پلکیں بری طرح لرزنے لگی تھی۔ یہ شخص اپنی نظروں سے ہی اس کا کام تمام کر سکتا تھا۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھتا اس کی بے حد پاس آ کر بیٹھا تھا۔ اب اس کی گہری سانسیں زرمش کے چہرے پر اس کی گردن پر پڑ رہی تھی۔ زرمش بری طرح شرماتے پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تھی، مگر تب بھی زاویہ اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ میری جان، کہاں مجھ سے دور جا رہی ہو؟ اب تو تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ ہر لمحہ، ہر وقت تمہیں میرے ہی پاس آنا ہے، وہ کہتا محبت سے اس کی کلائی تھامتے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کا چہرہ بری طرح سرخ پڑا تھا۔ اس نے فوراً ہی زاویہ کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچے تھے۔ زاویہ نے اور سختی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ میری جان، یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا نا؟ وہ کہتا ایک بیش قیمت کیس اپنی جیب سے نکالتا باہر رکھ گیا تھا۔ اب وہ بہت محبت سے اس کیس کو کھولتا اس کے اندر سے ڈائمنڈ کے بے حد خوبصورت پائل کو نکال رہا تھا۔ اس نے محبت سے جھکتے زرمش کے پیروں پر وہ پائل پہنائی تھی۔ ڈائمنڈ کی خوبصورت پائل اس کے پیروں میں خوبصورتی سے سج گئی تھی۔ وہ محبت سے اس کا دیکھتا اب جھک کر اس کے دونوں پاؤں کو باری باری چوم گیا تھا۔ زرمش نے فوراً ہی اپنے پیر پیچھے کھینچے تھے۔ زاویہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے حیرانگی سے زاویہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ زاویہ نے محبت سے اس کے پیروں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ میری جان، کیوں اتنا سوچ رہی ہو تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ تمہارا سب کچھ میرے لیے ہے، بے حد قیمتی ہے۔ زرمش کی آنکھیں بری طرح بھیگی تھی۔ اس نے اس شخص پر شک کیا تھا، اس کا دل برا ہونے لگا تھا۔ وہ اتنی محبت کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہی تھی، مگر زاویہ کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو وہ چاہے جانے کے لیے بنی تھی۔ اسے جتنا چاہتا اس کے لیے کم تھا، اور وہ آہستگی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں تھامتے اس کی پیشانی پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھا تھا۔ زرمش نے سکون سے اپنی آنکھیں موندی تھی۔ اس لمس میں کتنا سکون تھا۔ یہ کوئی اس سے پوچھتا، کئی آنسو زرمش کی آنکھوں سے ٹوٹ کر زاویہ کی ہتھیلی پر گرے تھے۔ زاویہ نے کسی متاع حیات کی طرح اسے اپنی مٹھی میں قید کر لیا تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے زرمش، خود کو صرف تمہارے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ میرا ہر جذبہ تمہارا ہے، بچپن سے لے کر اب تک تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں بھی زاویہ، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ جب آپ نے سب کے سامنے میرے لیے لڑائی لڑی تھی، اس وقت سے ہی میں آپ سے بے حد محبت کرنے لگی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس محبت میں صرف اور صرف اضافہ ہوا تھا، اور میں چاہوں گی کہ عمر کے ہر حصے میں یہ محبت بڑھتی جائے، کبھی کم نہ ہو، وہ بھیگے لہجے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ زاویہ چمتی نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ اب وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کے پیالے میں تھامے اس کے ہر نقش پر شدت سے اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ زرمش بری طرح کپکپاتے اس کے باہوں میں مچل رہی تھی۔ زاویہ اس کے لبوں کو مخمور نگاہوں سے دیکھتے اب اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ زرمش بری طرح سرخ پڑتے اسے خود سے دور ہٹا رہی تھی، مگر وہ اس کے خوبصورت لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے ان پر اپنی شدتیں بڑھانے لگا تھا۔ اس کی سانسیں پوری شدت سے کھینچ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں زرمش بھی اپنی تمام مزاحمت ترک کرتی اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دباتی ان پر اپنی شدت برسانے لگی تھی۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کی سانسیں پیتے رہے۔ زرمش کی سانس رکنے پر زاویہ نے اسے چھوڑا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی زاویہ کو بھیگی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ اس کی سانس برابر ہوتے ہی زاویہ دوبارہ سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ زرمش نے بھی اپنا ہاتھ اس کی گردن پر باندھتی اس کی شدت میں اس کے ساتھ دینے لگی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے ایک دوسرے کی سانسیں کھینچ رہے تھے۔ دوسری لمحے زاویہ اس سے الگ ہوتا اس کی
گردن پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا اب اپنی بیئرڈ اس کی گردن پر پوری شدت سے مسل رہا تھا۔ زرمش کے لبوں سے کئی سسکیاں برآمد ہوئی تھیں جنہیں زاویہ اپنے لبوں میں قید کرتا دوبارہ سے اس کے لبوں پر اپنی شدت ڈھانے لگا تھا۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسیں پیتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد زاویہ اسے سرخ نگاہوں سے دیکھتا نرمی سے تکیے پر لٹاتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے اوپر سے اٹھتا مخمور نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ اس کی تھوڑی سی شدت سے مکمل گلاب کی طرح کھل چکی تھی۔ میری جان، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہارے روم میں بس کر تمہیں اپنا بنا لوں؟ تمہاری پور پر اپنی شدت برسا کر تمہیں پورا کا پورا اپنے نام کر لوں؟ وہ اس کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستا بے حد محبت سے زرمی سے پوچھ رہا تھا۔ زرمش بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتی اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کی رضامندی پاتی زاویہ نے فوراً سے اپنی شیروانی اتار کر دور اچھال لی تھی۔ اب وہ اسے کھڑا کرتے اس کے لہنگے کی شرٹ بھی اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ اب وہ مہرون پردے میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ایک جھٹکے میں اس کے مہرون پردے کو بھی نکال کر دور اچھال گیا تھا۔ زرمش گھبراتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو چھپانے لگی تھی۔ وہ نرمی سے اسے دیکھتا اسے تکیے پر لٹاتا اب اس کی دھڑکنوں پر جھکتا ان پر اپنی مہر لگانے لگا تھا۔ زرمش کے منہ سے سسکیاں برآمد ہوئی تھی جو زاویہ کے جذبات کو بری طرح جکڑ چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے کھڑے ہوتے خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے خود کی اور اس کی سانس ایک کرتے اس کی روح تک داخل ہو گیا تھا۔ زرمش کے لبوں سے سسکیاں برآمد ہوئی تھی جنہیں زاویہ اپنے لبوں میں دباتے اپنی شدتوں میں تیزی لے آیا تھا۔ اب کمرے میں زاویہ کی شدتوں اور زرمش کی سسکیوں کا رقص جاری تھا۔ زاویہ نے اپنے آپ کو ہر لڑکی سے دور رکھا تھا کیونکہ وہ اپنی محرم سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس لیے اللہ نے اسے زرمش سے نوازا تھا جس نے اپنے آپ کو صرف اور صرف اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ دونوں کے جذبات محرم کے لیے تھے جو آج بڑھ چڑھ کر ادا ہو رہے تھے۔ دونوں ہم سفر بن چکے تھے جنہیں زندگی کا ہر سفر اب ساتھ ہی کرنا تھا۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔